बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन व दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह की मेहरबानी अनायत उस मालिक ने हमें एक बार फिर अहद रमज़ान में जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। मेरे रब का फ़ज़ल और इनाम है। कई इस वक्त ऐसे लोग हैं दुनिया से जा चुके हैं, कई ऐसे भी बेचारे हैं कि जो बीमार हैं, जो पिछले साल सेहतमंद थे, इस साल वो बीमार हैं, रोज़ा रख नहीं पा रहे। तो अल्लाह का ये एक नेमत जो है ना, सेहत, हम बचपन में पढ़ा करते उस वक्त समझ नहीं आती थी कि सेहत हज़ार नेमत है, ये उसके उस रब का फ़ज़ल और करम है। तो आज हमारे जो तीन मेहमान आपके सामने गुफ्तगू करेंगे, एजुकेशन ही मौजू है, लेकिन एजुकेशन पे आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा बात क्यों हो रही है। बात इसलिए हो रही है कि बहुत अहम ये शोबा है, ये बहुत अहम डिपार्टमेंट है। इसके ऊपर जितना भी काम किया जाए कम है, लेकिन एआई का अब आगे जो समंदर है उसके ऊपर मैं ज़्यादा अपने मेहमानों को कहूँगा इसको ऊपर फोकस करें, और साथ ही जो डिग्री है इसको काबिलियत बनाएं, इसको वो बंदा समझे जो एक स्टेप ले कि भी मैंने बिज़नेस करना है। दो काम है, एक बंदा सोचता है कि मैंने जॉब करनी है, दूसरा कहता है कि नहीं मैंने बिज़नेस करना है। तो इस पे हमने बात करनी है कि हम अपने बच्चों को मैट्रिक तक हम उनको क्लियर कर दें कि बेटा अब आपने इस फील्ड में जाना है, और ख़ुद भी बच्चा तैयार हो। तो इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए माशाल्लाह मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी साहब, कंजुल ईमान बीकन स्कूल, 100 के करीब ब्रांचेस का नेटवर्क इनके पास मौजूद है माशाल्लाह। पर आगाज़ आसरा फाउंडेशन भी इनकी है जिस पे वेलफेयर का बड़ा काम कर रहे हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं रिज़ाउर रहमान साहब, जो दिन रात मुतालिया करते हैं, दुनिया भर का सफ़र करते हैं। पर्पज़ उनका एक ही होता है कि मैं मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं उनकी एजुकेशन की स्टडी करूं, और उस एजुकेशन स्टडी करने के बाद पाकिस्तान में आते हैं, फिर उसको टीवी चैनल पे बोलते हैं, तहरीर पे बोलते हैं, और मुख्तलिफ़ स्कूल जो हैं उनके प्लेटफार्म इन्होंने बना रखे हैं, उस पर बात करते हैं। तीसरे हमारे मेहमान आज अब्दुल बासित बलोच साहब, आगाज़ सहर फाउंडेशन, जो गरीबों, मस्कीनों, यतीमों का तो काम करती ही करती है, लेकिन सबसे अच्छा काम यह है कि ये दरख्त लगाना, ये समझते हैं कि ग्रीन पाकिस्तान हमें चाहिए। ग्रीन है, लेकिन ग्रीनरी ख़त्म करने वाले कुछ और लोग हैं, और ग्रीनरी बनाने वाले, उगाने वालों में इनका नाम आता है। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी साहब से कहूँगा कि हमें इस्लामी नुक्ता नज़र भी बताएँ बच्चों की तरबियत के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और साथ क्योंकि ख़ुद माशाल्लाह ये मुंसलिक है एजुकेशन के साथ। तो जो डिग्री है, जो कारोबारी बच्चा कैसे बन सकता है। मुफ्ती साहब, इनकलाब उस वक्त आना है कि जब सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा सिक्योरिटी गार्ड ना बने, जब एसएचओ का बच्चा एसएचओ ना बने, बल्कि वो एएसपी लगे। तो बिज़नेस जो है, ठीक है कि अल्लाह ने अपना निज़ाम चलाना है, कुछ ने काम करना है, कुछ ने काम करवाना है, लेकिन जिसके दिल को बात लग जाती है वो उसके अंदर तड़प आ जाती है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब, आपने आज रमज़ान मुबारक की इन मुबारक घड़ियों में कौम के लिए जिस बड़े अहम टॉपिक पे गुफ्तगू का ये सिलसिला रखा है, मैं समझता हूँ बड़ा ये फ़ायदेमंद है, और हर घर की और पूरे सोसाइटी की ये ज़रूरत है। क्योंकि मैं आप सब हमेशा अपने बच्चों के लिए हम बेहतर सोचते हैं, और बच्चों के लिए बेहतर ख्वाब और अच्छा ख्वाब, बड़े ख्वाब देखना हमारी ख्वाहिश भी होती है, और हम देखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे बैरियर ऐसे लगे हुए हैं सोसाइटी के अंदर कि जिसकी वजह से जिस तरफ आपने इशारा किया है कि पुलिस वाले का बच्चा पुलिस वाला ही, और वो भी उससे नीचे रह जाता है, और इसी तरह एक मज़दूर का बच्चा मज़दूर। वजह ये होती है कि कुछ हमारे सिस्टम के अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो भी एक रुकावट बनी होती है कि गरीब के बच्चे को वो सहूलियात नहीं मिल पाती कि जिससे वो आगे बढ़ सकता है। तो इस हवाले से ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को जब स्कूल्स में दाखिल करवाते हैं, तालीम की तरफ लेके जाते हैं, तो उस वक़्त बच्चों की काउंसलिंग एज अ पेरेंट भी करें हम,
اور ایز اے اسکول ٹیچر، اسکول اونر جو ہے وہ بھی اس بات پہ آئے کہ میں نے ان بچوں کو بالآخر فیوچر کیا دینا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب بچہ کالج لیول پہ فری ہو جاتا ہے، یونیورسٹی لیول تک چلا جاتا ہے، لیکن ابھی تک اس کے سامنے اس کا کوئی بھی مقصد سامنے نہیں ہوتا، ٹارگٹ کوئی سیٹ نہیں ہوتا کہ میں نے اب آگے کرنا کیا ہے پریکٹیکلی. جبکہ یہ چیز تو بچے کے ٹین ایج سے ہی اس کے پاس اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے تھی، اور اس کی جو ترجیحات ہیں وہ پہلے سے سیٹ ہو جانی چاہیے تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے. آج انفارچونیٹلی جو حالات ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ڈگری ہولڈرز کم ہیں. ہم دونوں طرح کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ڈگریاں لے کے فارغ بیٹھے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ڈگریاں بہت کم ہیں. دونوں طرح سے ہم دیکھیں تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم شاید آخر دن تک ڈگری مقصد ہوتا ہے کہ میں گریجویٹ ہو جاؤں، میں ماسٹر ہو جاؤں، میں ایم فل ڈگری لے لوں، ڈاکٹر بن جاؤں. لیکن پریکٹیکل وہ کتنا ہے اس کے لیے اداروں کو بھی پریکٹیکل ہونا پڑے گا، پیرنٹس کو بھی اس طرح کا انوائرمنٹ دینا پڑے گا، اور بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. کیریئر کاؤنسلنگ ایک زمانے تک بہت اس کی کمی تھی، اب اس میں کچھ بہتری آ رہی، لیکن جتنی بہتری آ رہی ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. اب جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بتایا، اے آئی کا دور آ گیا ہے، روبوٹک سائنس کا دور آ گیا ہے، انجینئرنگ کے مختلف ڈپارٹمنٹ آ گئے ہیں. کسی زمانے میں صرف 2-4 چیزوں کا نام انجینئرنگ ہوتا تھا. اب ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بچوں کو یہ پریکٹیکلی، دین بھی اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے، اور دین باقاعدہ یہ چاہتا ہے. دیکھیں سوسائٹی جو ہے نہ تو صرف پڑھے لکھوں سے چل سکتی ہے، نہ صرف ڈگری ہولڈر سے چل سکتی ہے، نہ صرف ہنر والے سے چل سکتی ہے، نہ صرف بزنس مین سے چل سکتی ہے. یہ سارے ہی دنیا کی ضرورت ہے. جب مٹھی باندھ ہوتی ہے تو مختلف سائز کی انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں، سب اکٹھی ہو جاتی ہیں اور طاقت بن جاتی ہیں. ماشاءاللہ. اور جب وہ طاقت بن جاتی ہیں تو معاشرہ مضبوط ہو جاتا ہے. سائز مختلف ہے، سائز مختلف ہے. مختلف ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایک کی کیپیسٹی الگ ہے، ہر ایک کا تھنکنگ لیول الگ ہے. صحیح. ہر ایک کو جو اس کی ترجیحات ہیں وہ الگ ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کرام جو ہیں، جو سکولز میں، کالجز، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، ان کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. وہ صرف اگر کہیں کہ بیٹا پڑھنے پہ فوکس کرنا ہے تو پڑھنے سے کیا پڑھنے سے ہم نے وہ تمام مقاصد حاصل کر لیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں حاصل کر سکیں گے. ایک اچھا انسان بنانا بھی ذمہ داری تھی. ایک اچھا، آج دیکھیں ٹیکنیشین جتنا اچھا چاہیے آج ہمیں وہ نہیں مل رہا. ٹھیک بات. ایک ڈاکٹر جس ہمدردی والا ڈاکٹر چاہیے، اس کی کتنی شارٹیج ہے. ایک استاد جو ہے صرف اپنی کتاب سے آگے بڑھ کر بچوں کے ساتھ ان کے دکھ درد کو سمجھنے والا. مفتی صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بندے سے کہیں نا کہ آپ صرف اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں تو وہ وہاں نہیں کرتے. یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایشو ہے. وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس کی اپنی ڈومین بھی پوری نہیں ہے نا. جی 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 وہ اپنی ڈومین بھی پورا نہیں. جی رضا رحمان صاحب کیا ایڈ کریں گے؟ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے خاص طور پہ وہ بزنس مین کیسے بنے گا؟ اس کو پتہ ہو کہ میں نے یہ ڈگری جب لے رہا ہوں تو میں نے اس کے بعد 40,000 50,000 یا 70,000 کی جاب نہیں لینی، بلکہ میں نے 70,000 سے یا 2 لاکھ سے یا چھوٹے پیمانے پہ، اب تو آن لائن بزنس بڑے ہو سکتے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ ہم اپنے بچے کو بزنس مین بنائیں؟ اگر 10 لاکھ بچہ بھی ہمارا بزنس پہ لگ جائے، باہر سے ڈالر پاکستان میں آنا شروع ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ 10 سال میں ہمارے ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے. صرف 10 لاکھ بچے کو ہم تیار کر لیں تو. بسم اللہ الرحمن میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کا. اس میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں پہلے ترقی کی ہے اور جن لوگوں نے ترقی نہیں کی، جو پہلے کامیاب تھے اور پہلے کامیاب نہیں تھے، ان میں صرف ایک چیز کا فرق تھا اور وہ تھی اپرچونٹی. وہ تھی ان کو وہ آفر یا وہ چیز مہیا کرنا جس سے کہ وہ اپنے صلاحیتوں کو نکھار سکتے اور وہ کچھ حاصل کر سکتے. تو آج کا وہ دور آ گیا جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ سب چیزیں آپ کو مہیا کرتی ہے، آپ کو بے شمار اپرچونٹیز دیتی ہے. آپ کے لیے وہ چیز جو پہلے کسی زمانے میں بہت مہنگی تھی، اسے تعلیم کہہ لیجئے، اسے کاروبار کرنے کی اپرچونٹی کہہ لیجئے، وہ سب اس نے ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ایک جگہ پہ آپ کو میسر کر دی ہے. اور آج کا وہ دور ہے جہاں ہر بچہ
کاروباری بن سکتا ہے، ہر بچہ جو ہے وہ امیر بن سکتا ہے، ہر بچہ فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کر سکتا ہے، صرف اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی یہی بات کی تھی کہ حکومت کو اپنے کریکولم کو، اپنے سلیبس کو چینج کرنا چاہیے، اور بچوں کے اوپر جو ایک برڈن ہے ایجوکیشن کا، کریمنگ کی جو ایجوکیشن ہے اس سے نکل کے تو بچوں کو ریئل ورلڈ کی ایجوکیشن دینی چاہیے۔ اور ریئل ورلڈ کی ایجوکیشن یہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور اس میں بی بی ختیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آپ کو کاروبار کر کے، اپنی کاروباری شخصیت تھی وہ، اور وہ اتنے زیادہ ممالک میں اپنے پروڈکٹس کو بھجواتی تھیں، اور اس زمانے میں جب کوئی اپرچونٹی نہیں تھی، جب کوئی ٹرانسپورٹ کے وسائل میسر نہیں تھے، جب کوئی اس طرح کے کوئی لیٹسٹ چیزیں میسر نہیں تھیں، آپ کا کاروبار دنیا کے کئی ممالک میں تو پھیلا رضا ہوا صاحب تھا۔ پھر ذہنیت ہمارے پاس کا فقدان ہے، رکاوٹ ہے، یا نظام درست نہیں؟ پھر سر بیسیکلی تو یہ نظام کی خرابی ہے، اور نظام کی خرابی ریاست کی خرابی ذہنیت ہے ہمارے پاس۔ جی ذہن تو دیکھیں، اگر امریکہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ہے، تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کی ہماری دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اس کی ہماری دشمنی ہمارے ٹیلنٹ سے ہے، میرے سے، ان سے، کسی سے بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہمارا تھا کہ ٹیلنٹ ان کے لیے، اگر آپ نے اس کی ایک تازہ مثال دیکھنی ہے تو یہ جو مئی میں ایک رافیل گرا تھا، اس کی تازہ مثال ہے کہ ایک 20 سال کے لڑکے نے کس طرح، ایک ہمارے پائلٹ نے کس طرح ان کے جہازوں کو وہ اڑا کے رکھ دیا۔ تو یہ ٹیلنٹ، وہ جو ٹیلنٹ صرف اس ادارے میں نہیں ہے، وہ ٹیلنٹ ہر جگہ موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے، یہ بات وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں مزید یہاں پہ ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازیوں سے میسر کیا ہوا ہے، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مٹی اتنی زرخیز ہے، اس مٹی سے نکلا ہوا اناج بھی بہت خالص ہے، اور وہ اناج جب ہم کنزیوم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو جب اللہ ہم تعالیٰ ہمیں اچھی ایک گندم باہر شاندار، بیچتے ہیں اور ناقص ہمارے پاس گندم آتی ہے ہمیں باہر جو ملتا ہے وہ تو وہ یہ کھانے ملتا ہے، والی نہیں لیکن ہوتی۔ اس کے باوجود بھی سر اگر آپ یہ دیکھیں تو جو اللہ نے ہماری اس مٹی میں جو طاقت رکھی ہوئی ہے، جو یہاں کے گوشت کے اندر جو طاقت ہے، دنیا بھر میں اس چیز کو مانتی ہے، چاول جتنا اچھا ہے، سبزیاں جتنی اچھی ہیں، یا پھل کتنے اچھے ہیں، یا کتنے ذائقے دار ہیں، دنیا بھر میں میں نے پھل وغیرہ استعمال کیے ہیں، چیزیں استعمال کی ہیں، تو یاد پاکستانی کی آتی ہے کہ اس سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ کرم نوازی ہیں جو آٹومیٹیکلی جب ہم اس کو کنزیوم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو ہماری باڈی کو جا کے یہ سپورٹ کرتی ہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہنیت دی ہوئی ہے، بچوں کی جو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، وہ دنیا کو نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو دنیا اس ٹیلنٹ کی مخالف ہے، میری آپ کی مخالف نہیں ہے، تو وہ اس ٹیلنٹ کو روکنا چاہتی ہے۔ تو یہ بات میں یہاں سے عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے بچوں کو یہ اپرچونٹی دی جائے کہ وہ آنے والے دور میں، یا ان کو یہ پڑھایا جائے کہ وہ آنے والے دور میں انٹرپرنور بنے، بزنس مین بنے، ان کو فائنینشیل لٹریسی کے اوپر باقاعدہ تعلیم دی جائے، ان کو اے آئی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس کی سکلز کے اوپر باقاعدہ کمانڈ دی جائے، تو اس سے قابل قوم، اس سے محنتی قوم، اس سے اچھی قوم آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ مفتی صاحب میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا، بہت سارے بلیم لگتے ہیں میری قوم کے اوپر، میرے بچوں کے اوپر، کہ یہ ڈسپلن نہیں ہے، یہ فراڈیاں بہت کرتے ہیں، یہ چالاک بہت ہیں، یہ کام نہیں کرتے، یہ کاہل بہت ہیں۔ یہ سب بلیم صرف اس لیے ہیں کہ ہم دنیا کا وہ علم حاصل نہیں کر رہے جو ہمارے ذہن کے مطابقت رکھتا ہے، اور وہ علم یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کو، میرا خیال ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے بھی ہمارے حکمران ہیں۔ سر بالکل ہمارے حکمران ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کے اوپر ان کے حکمران ہیں، جی جی جن کا ذکر میں نے پہلے کیا۔ ایکچولی اس کو پوری طرح سمجھنا پڑے گا، اور سمجھتے سمجھتے میرے جیسے بندے کی تو 50 سال عمر لگ جاتی ہے۔ جی عبدالباسط بلوچ صاحب، آپ تو آزاد ہیں، آپ کے اوپر تو کسی کی کوئی قدغن نہیں ہے، آزاد ماحول میں ماشاءاللہ پاکستان کو گرین بنانے کا پروجیکٹ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو گرین آغاز سحر آپ کا ادارہ ہے، فاؤنڈیشن ہے، اب تک کیا کیا کام کر چکا ہے، کیا آگے کام کرنے کا ارادہ ہے، اور اس وقت رمضان میں آپ نے خیر کے جو کام کیے، میں نے پچھلے دن دیکھا کہ ایک بڑا جو درخت تھا لاہور کے کینٹ ایریا میں، اس کو کاٹا گیا، آپ نے اس کی جا کے مرم پٹی کی، اس درخت کی آپ نے مرم پٹی کی، اور پھر سیلاب آتا ہے وہاں بہت بڑا کام کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو ٹیم کا شکریہ سر۔ خیر کے کام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں یہ کرتے رہتے ہیں، وہ سیلاب ہو یا سیلاب کے علاوہ۔ ہمارا جو رمضان کے حوالے سے یا رمضان کے علاوہ بھی ہمارے جو پروجیکٹس ہیں، ان میں ایک ہمارا بہت دل کے قریب ہمارا پروجیکٹ ہے، کیونکہ آج بات ہو رہی ہے تعلیم پر، تو ہمارا آرفن کیئر ہے، جس میں کفالت کمیونٹی سینٹر جس کا ہم نے نام دیا ہوا، جس میں بلوچستان، سوات، تونسا کے بچے جو 2022 کے سیلاب میں ہم وہاں سے لے کر آئے تھے،
الحمدللہ آج ہمارے پاس وہاں زیر تعلیم ہے، اور ان کو ہم تعلیم جہاں پہ دلا رہے ہیں ان اداروں میں دلا رہے ہیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو نہیں دلا سکتے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. اور بلوچستان اور تونسا سیلا اور ان ایریاز کے بچے جب وہ ان سکولوں میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں، ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے جس لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے. اور میں باقاعدہ ان کو صاف سے پیچھے چیک بھی کرتا رہتا ہوں اسکول میں جا کر، تو ان بچوں کا جو آئی کیو لیول ہے وہ ہمارے بچوں سے بہت زیادہ ہے. صحیح. ایک ان میں یہ ہے کہ ان کے کسی کا والد نہیں ہے، کسی کی والدہ نہیں ہے، ایک چیز اللہ ان سے لے لیتا ہے، دوسری چیز ان کو عنایت کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایک ہے کہ، اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو معاشرے کے مطابق لے کر چلیں. صاحب میں نے ایک سروے کیا ہے خود، جتنے ہمارے پچھلا جو 2025 تھا نا، اس پہ میں نے تصوف کے جو بڑے نام ہیں نا اس پہ بڑا تفصیل سے، ممکنہ میں نے کوئی شخصیت چھوڑی نہ ہو جو پچھلے 1000 سال میں آئے ہیں، تو اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ 90% جو بڑے ہمارے محدث ہیں، جو بڑے ہمارے مفکر ہیں، جو سائنسدان بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، یا ابھی وہ 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال کے تھے تو باپ دنیا سے چلا گیا. تو یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ اللہ نے جن لوگوں سے بڑا کام لینا ہوتا ہے، اللہ ان کو زیادہ سختی والے ماحول سے، ان کے پائپ لائن سے گزارتا بھی ہے. بہت ساری باتیں خواتین حضرات ابھی کرنی ہیں، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. جی میں آپ سے ہی آ رہا ہوں. جی بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اوپر، اور ساتھ ساتھ ہم نے خیر کی بات بھی کرنی ہے. رمضان کا مہینہ ہے اور زکوٰۃ ہم لوگ دیتے ہیں، اور جو ویلفیئر کا ادارے کام کر رہے ہیں، اللہ ان اداروں کو سلامت رکھے. میں بات یہ عرض کرنے والا ہوں کہ اگر امیر لوگ سکون سے سوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو ان ویلفیئر اداروں کی وجہ سے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ جب عمرہ جو ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ کھانا کھانے کے لیے، پرسکون ماحول انوائرمنٹ کے لیے وہ مارے پھریں، کیونکہ غربت کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر فرض کفایہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی یہ ثواب ہو رہا ہے جو نہیں کر رہے، جو ان کی وجہ سے سکون سے جی رہے ہیں. باسط صاحب اپنی بات کو مکمل کریں آپ. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر اسکولوں میں اچھی تعلیم دینا، یہ کیونکہ اگر بلوچستان سے ایک بچہ آتا ہے، تونسا سے آتا ہے، سوات سے آتا ہے، تو اس بچے کے پاس نہ تو وسائل ہیں اور نہ اس کی اتنی اپروچ ہے کہ وہ ان اسکولوں میں جا کے پڑھے. اب تو ان کو اس لیول تک لے کے جانا، اس میں ہمیں اعتماد بھی ملتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ بچے 10 سال بعد جب اپنے علاقوں میں جائیں گے پڑھ کے یہاں پر، اور یہاں سے کامیاب ہو کے جائیں گے، تو وہ ایک بچہ نہیں جائے گا، وہ پوری تحریک وہاں پر جائے گی. وہ جو آپ نے جو ٹرن میں اپنا سینٹر بنایا ہوا نا، بڑے پھول جیسے بچے ہیں. جی الحمدللہ، وہ میرے بچوں کی طرح، بالکل ان کی عمر بھی میرے بچوں کی جتنی ہے، اور ان کو ہم ڈیل بھی اپنے بچوں کی طرح کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ اس طرح ہوگا، تو ہم اسی کو ہی لے کر چل رہے ہیں. اور یقین جانیں اتنی دلی خوشی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ رب نے اس کام کے لیے. اور دوسرا تو دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بڑا لمبا آپ نے پروجیکٹ پکڑ لیا ہے کہ ایک بچے کو 5-6 سال کے بچے کو آپ نے لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو میٹرک ایف بی اے اس کو کامیاب کے بھیجنا ہے، تو اس وقت تک یہ کیسے مینج ہوگا؟ میں نے کہا یہ میرا کام تو ہے ہی نہیں، یہ رب کا کام ہے، اور رب نے بھی یہ ایک ذمہ داری دی ہے. میرے تو وہ ذمہ ہے جو میں کر سکتا ہوں. جی الحمدللہ، اور جو اللہ نے مجھے ٹائم فریم دیا ہے. الحمدللہ. جی رضا الرحمان صاحب، ڈیجیٹل مارکیٹ ہے اس وقت، جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی اور اکثر ہم کرتے رہتے ہیں، ایک موبائل ہے، ایک ٹیبلٹ ہے، ایک لیپ ٹاپ، اس کے اندر سب کو موجود ہے. تو کس کلاس میں ہم بچوں کو کمانے والا بنا سکتے ہیں یا وہ بن سکتے ہیں؟ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اور جو سلیبس کی تو ہم نے بہت زیادہ بات کی، کس طرح بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں، دنیا میں اس وقت بہت سارے ایجوکیشن کے ماڈل چل رہے ہیں جی. اس میں چائنا کا، کینیڈا کا، آسٹریلیا کا، یہ بڑے ایک کامیاب ماڈلز ہیں.
اور ان ممالک میں بچوں کو کلاس 5 سے یا 4 کلاس سے 9 سال کی عمر سے 10 سال سے بچوں کو انٹرپرینورشپ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل لٹریسی کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہے, اتنی زیادہ توجہ ہے. ساڈا بچہ جڑا نا 35 سال دا ہو جاندا, اودی شادی نہیں ہاں ہوندی. ایگزیکٹلی. تو آپ شادی کریے کتنے کرتا کچھ نہیں. اور لیکن پھر بھی اس کے پاس وہ سکلز نہیں ہوتی ہیں جو ایک عام بچے کے پاس, جو چائنا میں یا کسی کی بھی مثال دیں ان بچوں کے پاس ہوتی ہیں. آج جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں, پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, تو اور تمام ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دوسرے ممالک کے مطابق اپنے سٹینڈرڈس کو رکھیں, اپنی ایجوکیشن کو رکھیں, اپنے معیار کو رکھیں, اپنی کوالٹی کو رکھیں, اپنی پروڈکٹس کو رکھیں. تو پھر اس صورتحال میں آپ کو دوسرے ممالک کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور وہ جو کیا چیز ہے جو ہمارے ملک میں ہمارے بچوں کے لیے بھی وہ موضوع ہے. تو دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ کاروبار کرنا یہ تو ہمیں وراثت میں ملا ہے, یہ تو ہماری وراثت ہے. 1450 سال پہلے جب یہ وراثت ہماری بچیوں کو یا ہماری بیٹیوں کے لیے اناؤنس ہوئی ہے یا ہمارے بیٹوں کے لیے اناؤنس ہوئی ہے, تو ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. کلاس 5 کا بچہ آج اتنا سمجھدار, اتنا انٹیلیجنٹ, اتنا اس کے پاس ریسورسز موجود ہیں کہ وہ ایزیلی 1 یا 2 سال کی اسٹڈی کرنے کے بعد ایک منی انٹرپرنور بن سکتا ہے, جس سے ایٹ لیسٹ وہ اپنے اسکول کی فیس کے اخراجات خود سے مینٹین کر سکتا ہے. تو دنیا میں ایسے ماڈلز پہ کام ہو رہا ہے اور وہ بڑا کامیابی سے وہ کام چل رہا ہے آگے. ایک اور جو دنیا میں ماڈل اس وقت بہت زیادہ کامیاب ہے یا جس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے وہ ہے فائنینشیل لٹریسی. لوگوں کو فائنینشلی لٹریٹ کرنا, یا لوگوں کو فائنینشیل مینجمنٹ سکھانا یا بچوں کو فائنینشیل مینجمنٹ سکھانا, یہ وہ علم ہے جسے دولت کا علم بھی کہا جاتا ہے, جسے پیسے کا علم بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو پیسہ ہے یہ آپ کی ساری دنیا کے اندر آپ کے ساتھ منسلک رہتا ہے, اور آپ اسی کی بیسس پہ اپنی کامیابیاں یا اپنی ناکامیوں کا سبب آپ کا یہی بنتا ہے. تو اور یہ وہ ریزن ہوتی ہے جس میں آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں. پیسہ سب سے بڑی وہ ریزن ہے جو آپ کو اپرچونٹیز فراہم کرتا ہے. وہ میں نے جو پہلے عرض کیا کہ جو ہمارا ایک امیر بندے کا اور ایک عام بندے کا یا ایک مڈل کلاس کا کوئی میجر فرق ہے تو وہ اپرچونٹی ہے. اگر ایک امیر بندہ بہت بڑا ایک ادارہ چلا رہا ہے اور وہی ادارہ ایک غریب بندے کو دے دیا جائے, وہ بھی وہ چلا سکتا ہے, صرف اس کو وہ اپرچونٹی چاہیے, اس کو وہ نالج چاہیے, وہ علم چاہیے اور وہ پلیٹ فارم چاہیے, وہ بھی وہ ادارہ ویسے ہی چلا سکتا ہے, اس سے بہتر شاید چلا لے. اور یہ ساری چیزیں دنیا میں ممکنات میں شامل ہیں اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. تو میں پہلے عرض یہ کر رہا تھا کہ جو فائنینشیل لٹریسی کا علم ہے وہ دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اس کے اوپر پوری دنیا میں بچوں کو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کروائی جا رہی ہے, پورے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں. اور فائنینشیل لٹریسی میں چند اگر ہمارا سسٹم, ہمارے اسکول, ہماری گورنمنٹ, جو بھی اونر ہیں سارے مل کے کوئی ایک سسٹم بنا لیں کہ بھئی ہم نے اب یہ کرنا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے سال چاہیے, 9 سال, 10 سال, 12 سال, کہ ہر بچہ بزنس کی طرف چلا جائے, ملک میں بہتری آ سکے, کتنے سال چاہیے؟ دیکھیے زیاد صاحب, اس میں گزارش یہ ہے کہ میری جو انڈیویجول لیول پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں انفرادی حیثیت میں, وہ بہت سارے میں اکثر کام آپ کر رہے ہوں گے. سنتا ہوں نا, آپ فرماتے ہیں یہ نمبر ہیں, یہ ڈگریاں ہیں, یہ کامیابی کی ضمانت نہیں آپ رہی. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. ایکچولی میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو بھی کام ریاست کی بنیاد پہ کیا جائے گا اس پہ زیادہ پائیداری ہوگی, اس کے زیادہ بہتر رزلٹ آئیں گے, اور وہی ایک دورس کام طے پائے گا. جو انفرادی طور پہ آپ کام کرتے ہیں وہ ایک لمیٹڈ لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ فائدہ دے سکیں گے, کچھ لوگوں کو آپ سکھا سکیں گے. اور پاکستان میں چونکہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے جنہوں نے والدین کا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ بچوں کو ہم نے میٹریکولیشن کرانا ہے اور اس میں فزکس, کیمسٹری, بایولوجی اور میتھس ہی پڑھانا ہے. تو اب پوری دنیا, پورے پاکستان کے بچے جو 40 لاکھ بچے میٹرک میں پیئر ہوتے ہیں, ان میں سے 99% بچوں کا اور والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے سائنس میں میٹریکولیشن کریں. اور اب جن بچوں نے میٹریکولیشن سائنس میں کیا ہوتا ہے, ان کی جو اپنی پریکٹیکل لائف ہے اس کو کہیں دیکھیں آپ, تو وہاں وہ کہیں سائنس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے کہ آپ برائے کرم جو اسٹریم لائنز ہیں ان کو چینج کیجئے, اور یہ اسٹریم لائنز کی تعداد ہزاروں میں ہونی چاہیے, اور ہر بچے کے پاس یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق, اپنی کوالٹیز کے مطابق اپنی لائنز کو چینج کر سکے. جی مفتی شاہد مدنی صاحب کیا ایڈ کریں گے, کس طرح ہمارا جو معیار تعلیم ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے, ڈگری ضمانت بن جائے کہ بھئی یہ ڈگری ہے. یہ دیکھیے ایک ادارہ پاکستان میں لاہور شہر میں موجود ہے ایک بڑا, میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا, وہ گارنٹی ہے کہ بھئی اس یونیورسٹی سے جو بچی یا بچہ پڑھتا ہے اب بھی اس نے ڈگری مکمل نہیں کی ہوتی اور اس کو آفر آ جاتی ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ ڈگری کا جو گارنٹی ہونا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک کلاسیفیکیشن ہے, اور اگر ڈگری گارنٹی ہو تو پھر ڈگری ہولڈرز کی تو شاید اس وقت پاکستان میں کمی بھی نہیں ہے.
اور ڈگری ہولڈر ہونا اعزاز ضرور ہے، لیکن ڈگری ہولڈر کے ساتھ اگر ڈگری کا مقصد جاب ہی ہے، مثال کے طور پہ اگر ڈگری سے مقصد آپ نے جاب ہی لینا ہے تو کیا صرف ڈگری کی بیس پہ جاب آ جائے گی؟ اس جاب کے جو تقاضے ہوں گے، اس جاب میں جو آپ کی لائلٹی چاہیے ہوگی، آج ہم جن ڈگری ہولڈرز کو دیکھتے ہیں بڑے بڑے محکموں میں بڑے بڑے آفیسرز لیول پہ بیٹھے ہیں اور کام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، نہ آنے کا ٹائم ہے نہ جانے کا ٹائم ہے، کام کرنے میں دلچسپی نہیں ہے، تو یہ کمی کہاں پہ رہ گئی ہے؟ یعنی اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے ہیں، آج ہم بزنس ایک لائک کر رہے ہیں تو ہمارے پاس میرا خیال ہے کوئی شاید ہی ڈگری ایسی ہوگی جس ڈگری کا ہولڈر ہمارے پاس امپلائی نہیں ہوگا، لیکن جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کمی ہر جگہ رہ چکی ہے، کمی ہر جگہ رہ رہی ہے، اور نہ تو جاب کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر رہے ہیں اور نہ ہی آگے پورے کرنے کے لیے کوئی ماحول ایسا کریٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ بزنس آپ بچوں کو کروائیں، ڈیفینیٹلی سارا کا سارا پاکستان بزنس تو نہیں کرے گا، ہم آج 100% زور لگائیں گے تو شاید ہم 30-40% رزلٹ لے سکیں گے، تو اگر وہ 100% بھی زور نہ لگائیں اور زور صرف 30-40% رہ جائے گی، جیسے آپ نے پہلے بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگوں کو بزنس کی سوچ دینا شروع کر دیں، فائنینشیل لٹریسی پہ ورکنگ کرنا شروع کر دیں، تو شاید ہم اس میں آٹے میں نمک کے برابر ورک کر سکیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک عام محاورہ ہم بولتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک کمانے والا ہوتا تھا، باقی سب کھا سکتے تھے، آج 10 کمانے والے ہوتے ہیں پھر بھی پرابلم میں چل رہا ہوتا ہے۔ اب تو ہر بندے کو کمانا پڑے گا اور اچھے لیول پہ کمانا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہی وہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے ترجیح کو دیکھیں کہ وہ کیا کرنے میں شوق زیادہ اس کا اور کیا اس کو کرنے میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آپ کے پاس اپرچونٹیز آج تو اویل ہے نا، اور صرف اگر کمی ہے تو وہ کہیں تھپکی کی کمی ہے، کہیں کمی ہے تو وہ کہیں ذمہ داری لینے کی کمی ہے۔ لفظ آپ نے بڑا اچھا پیارا بات تھپکی، جی میں گزارش کریے بڑا نیچرل ہمارا سوسائٹی کا، اصل میں پرابلم یہ ہے یہاں تھپکی ہوتی ہے وہاں کام ہوتا ہے۔ زیاد بھائی میں پریکٹیکلی، رضا بھائی اس فیلڈ کے ہیں، ہم پریکٹیکلی جانتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں لیکن ان کی ورکنگ ہے خود شاید وہ نہیں کر سکتے، لیکن جب گائیڈ لائن ہوتی ہے، جب ان کی غلطیوں کو اگنور کرنا ہوتا ہے، جب ان کی غلطیوں پر ان کو سکھایا جاتا ہے اور وہ پریکٹیکلی سیکھتے ہیں تو پھر وہ ایک بہت اچھی جاب کرتے ہیں۔ کتنے ایسے میرے پاس ماڈل ایسے ہیں کہ جس میں کم ڈگری والا بڑی ڈگری والے سے زیادہ ہماری نظر میں اہم ہے، اور یہ صرف ہمارے ماڈل میں نہیں ہے، یہ دنیا کے ہر بزنس میں۔ آپ کسی بھی بڑے سیٹھ کے پاس چلے جائیں، وہاں پہ جاب کرنے والا، یہ سیٹھ یا جتنے بزنس مین ہیں یہ اصل میں جاب کریٹ کرتے ہیں، جی ایسے ہی، لیکن یہ جاب کریٹ کرتے ہیں، بڑے ذہن خریدتے ہیں، بڑے ذہن خریدتے ہیں، جاب جب کریٹ کرتے ہیں تو یہ لمیٹڈ کریٹ کرتے ہیں، لیکن جب انٹرپرینورشپ پہ جاتے ہیں ہم تو وہاں پہ آپ کے پاس صرف لمیٹڈ سوچ نہیں ہوتی، وہاں نئے سے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، ایک ہی کام کو کرنے میں 10 آئیڈیاز آ جاتے ہیں، وہ 10 آئیڈیاز کو میں بھی میرے دیے ہوئے پلان میں سے کچھ چیزیں وہ سمجھے اور کچھ اس کے لیے مزید راہیں کھل جاتی ہیں۔ تو اس لیے آج کے دور میں ایجوکیشن میں، خواہ وہ دینی ایجوکیشن ہو یا دنیاوی ایجوکیشن ہو، مفتی صاحب بہت ساری باتیں آپ سے بھی ہم نے سننی ہیں، یا ہم نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ سے گفتگو آغاز کریں گے۔ خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ رمضان کی برکتیں بہاریں ہم سارے سمیٹ رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید اور درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ لوگوں سے جو آپ نے خدا نخواستہ کوئی زیادتی کی ہے تو اس زیادتی کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے، اس سے آپ ڈائریکٹ معافی مانگیں، اور فیس بک پہ معافیاں مانگنے کی بجائے بہتر ہے کہ جس بندے کی آپ نے دل آزاری کی ہے، کوئی ظلم زیادتی کی ہے،
تو آپ ڈائریکٹ اس سے بات کر لیں، اس کے پاس چلے جائیں تاکہ دل صاف ہو جائے۔ یہ دل صاف کرنے والا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے میں جو لوگ لٹاتے ہیں نا وہی ان کو ریٹرن ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے دسترخوان وسیع ہیں، لوگ میں لنگر راشن تقسیم ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو جب اللہ کی مخلوق کی بہتری سوچتے ہیں، مخلوق کو لک آفٹر کرتے ہیں، تو اللہ ان کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب میں نے اینڈ پہ آتا ہوں آپ کی طرف، بات ہم کر رہے ہیں ویلفیئر کی، مخلوق کی، تو بلوچ صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے؟ کتنا خرچہ آپ کا ہے؟ کس طرح آپ ہمارے سننے والے دیکھنے والے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا بینک اکاؤنٹ ہیں؟ رابطہ نمبر کیا ہے؟ کس طرح سوسائٹی کے جو مخیر حضرات ہیں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ سر۔ ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں جس میں ایک تو ہمارا آرفن کیئر ہے، کفالت کمیونٹی سینٹر، بچوں کی کفالت ہے، اور وہ بچے ہمارے پاس ریزیڈنٹ ہیں، یہاں پہ اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کی کفالت آپ کر سکتے ہیں، اسپانسرشپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں ہمارا دسترخوان جو ہے وہ 450-500 افراد کا روزانہ چلتا ہے الحمدللہ۔ افطاری کا ہمارا اہتمام ہوتا ہے، اور روزہ دار وہاں پر روزہ افطار کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم تو کسی کو ایک وقت کی روٹی کھلانے کے قابل نہیں ہیں، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اللہ کا فضل و کرم سے بانٹنے والا بنا دیا اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اس کے علاوہ آج کل کیونکہ فروری مارچ کا یہ مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں ہم شجرکاری کاری کرتے ہیں پاکستان میں مختلف یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، اداروں میں، اور درختوں کو بچاتے ہیں۔ یہ ہمارے پروجیکٹ ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے۔ اور ایک پروجیکٹ جو ہے پانی پلانا، بہت بڑا صدقہ ہے، بلوچستان، سوات، بلوچستان میں اور تھر پارکر میں، وہاں پہ ہینڈ پمپس اور وہاں پہ سمر سولر پروجیکٹس، اس پہ ہم کام کرتے ہیں۔ یہ سارے رب کی توفیق سے اور آپ کے تعاون سے ممکن ہوتے ہیں۔ اور جو دوست ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، نمبر ہمارے نیچے چل رہا ہے، اور یہ اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہے ہیں، تو اس میں ہمارے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں تاکہ ہم اس خیر کام کو اگر مزید بڑھا سکیں۔ اور یہ ملٹی پلائی چیز ہوتی ہے، یہ اگر ہم آج 1 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی جمع پونجی ہوتی ہے، میں ریاض صاحب میں بتا دوں کہ پہلے رمضان کو جب ہم نے یہ کام شروع کیا، 500 افراد کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے جی، بڑا مشکل کام ہے جی۔ تو ہمارے پاس 5 مہمان گھر آ جائیں نا، ہاں جی، تو بندے کو لگ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ روزانہ جو ہے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہمارا اعتماد بڑھتا جاتا ہے، ہم پر لوگوں کا ٹرسٹ ہے، تو یہ لوگوں کے اعتماد سے یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ لوگ ہمارے پر اعتماد کرتے ہیں، ہم لوگوں کی امانتیں لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، ان کے رزقوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں تعلیم کی، انٹرپرینیورشپ کی، یہ بڑھے گی تو اسی کے ذریعے جو ہے وہ دینے والے بھی بڑھیں گے اور لوگوں کا بھلا بھی زیادہ ہوگا۔ جی رضا ارمان صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک بہترین وقت ہے بچوں کو نئے دور کی تعلیم سے متعارف کرانے کا، اور اس دور میں والدین کا بچوں کے ساتھ آپس میں بانڈنگ، قریب ہونا، تعلق، رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آنے والے دور میں کامیاب بچوں میں شمار ہوں، تربیت یافتہ لوگوں میں شمار ہوں، تو آپ کے پاس یہ بہترین دور ہے۔ اس دور کی مدد سے، اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ہیلپ لیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے ہیلپ لیں۔ بہت ساری چیزیں آپ کو وہ سکھاتی ہے، آنے والے دور کے بارے میں بتاتی ہے، پورے ملک کا، پوری دنیا کا ڈیٹا آپ کو دیتی ہے، اور اس ڈیٹے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بچوں کو نئے چیزوں سے متعارف بھی کرائیے، اور کوشش کیجیے کہ بچوں کو انٹرپرنورشپ اور فائنینشیل لٹریسی جو ہے یہ اسی ایجز کے اندر بچوں کو اس سے متعارف کرائیں، تاکہ آنے والے دور میں وہ بہتر طور پہ اپنے ملک کے لیے بھی اور آپ کی فیملی کے لیے بھی ایک بہترین سرمایہ ہوں۔ جی مفتی شاہد مدنی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، میں اس حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج ہمیں اپنے بچوں کو واقعی ہی اسکل پرسن بنانا ہوگا اور ہنر ساتھ دینا پڑے گا۔ آپ ایک جاب، اگر اچھی جاب اس وقت اویلیبل نہیں ہے، کوئی اتنی زیادہ جابز نہیں ہیں، اور جہاں جاب ہیں وہ جاب کے ساتھ سیکنڈ ٹائم پہ، پارٹ ٹائم پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بزنس کرنا پڑتا ہے، اور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس طرح مصروف رکھ کر۔ لیکن
اس حوالے سے نارملی جب ہم اے آئی اور یہ جدید ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو پریکٹیکلی بہت ساری جگہوں پہ نقصانات بھی سامنے آتے ہیں. تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ یہ نالج مل جانا تو ڈیفینیٹلی سپورٹ کرے گا اور اس سے کامیابیوں کی طرف آگے بڑھیں گے. لیکن نالج کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ کام کریں, ایکسپیرینس لوگوں سے سیکھیں, ایکسپیرینس لوگوں کے پاس مفتی صاحب جتنا زیادہ بندہ ایج والا ہو جس سے ہم سیکھیں گے, تو آپ دیکھیں 60 سال کے بندے کے پاس بیٹھتے ہیں, بات اس سے سیکھتے ہیں, تو وہ 60 سال کا تجربہ اس کے پاس. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ نارملی ویسے بھی دوستیاں ہم نارملی ہم ایج فیلوز کے ساتھ لگاتے ہیں, لیکن میں ایک مشورہ دوں گا کہ ہر بندے کو نا کم از کم 2 سے 4 اپنی عمر سے بڑوں کے ساتھ بھی دوستی رکھنی چاہیے. ٹھیک بات. اس سے آپ کو اپنی سوشل لائف کے اندر جو ہے, اگر وہ مایوس کرنے والا نہ ہو تو ظاہر ہے اگر مایوس کرنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ جس دور سے, اگر آپ ایک ویژن کے ساتھ جائیں گے نا تو آپ خود ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے, خود پہ ان کو سائڈ پہ کر دیں گے. اور جو حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں اور جو لوگوں کو آگے لے کے چلنے والے ہیں, مل جاتے ہیں ہمارے دوست, ہمیں ملتے ہیں, ہمارے تجربہ کار بزنس مین ہمیں ایسے ملتے ہیں. ہاں ان کی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے تابع رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آج کے ینگسٹ کو اور آج کے نوجوان کو یہ چیزیں بڑی اچھی سے سمجھ آ جاتی ہیں, وہ بہت جلد اس چیز سے جان چھڑا کے آگے کی طرف چلا جاتا ہے. آپ لرن کرنے جا رہے ہیں, آپ لرن کیجئے اور پریکٹیکلی اپنی لائف کے اندر لے جائیے. رضا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بڑی اچھی گفتگو ہو گئی ہے اور ہنر کا دور ہے. میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ جو پاکستان کا جو سوشل سیٹ اپ ہے, اس کے لیے آپ کو اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, ملاقات کرنا, سیکھنا, یہ لازم ہے. پاکستان کے سوشل سیٹ اپ کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں, اور نئے دوستوں کا اضافہ جو ہے یس, کوئی سائنس نہیں سمجھا سکتا. پاکستان کے اندر آپ کو ایک ایسے بڑے بزرگ چاہیے جو آپ کو پاکستان کے سسٹم کو سمجھائیں, اور وہ بزرگوں کے پاس جو کہ تجربہ ہوتا ہے, اس تجربے کی بیسس کے اوپر انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے, اس کے بعد وہ تجربہ حاصل کی ہے. اور اگر آپ ان سے وہ تجربہ لے کے اپنے لائف میں امپلیمنٹ کریں گے, اگر وہ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہو سکتا پھر نہیں, کافی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. گڈ لک ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ معاشرے میں جہاں یہ نیگیٹو لوگ ہیں نا, وہاں پازیٹیو کی کمی نہیں ہے. ماشاءاللہ پازیٹیو کی کمی نہیں ہے. بہت سارے ہمارے بزرگ ہمیں ایسے مل جاتے ہیں. میں نے مزاح میں بات کی روزے کی تھکاوٹ کو دور کرنے کی بات, تو پازیٹیو پرسن ہمیں بہت مل جاتے ہیں ہماری فیملی میں, ہمارے دوست احباب میں, ہمارے مخلص ہمارے ساتھی ملتے ہیں. نہیں, سوسائٹی جو اچھے لوگ ہیں چل رہے ہیں, ہمارے شر زیادہ نظر آتا ہے, خیر کم آتا ہے, لیکن خیر کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. خواتین حضرات, آج آپ نے ہمارے پینل کی گفتگو سنا. ماشاءاللہ آغاز سحر فاؤنڈیشن ہو, رضا الرحمان صاحب ہوں, مفتی شاہد محمود مدنی صاحب ہوں, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو چنے ہوئے ہیں, اللہ پاک نے منتخب کیے ہیں. اللہ پاک کا انعام اور فضل ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ڈیلیور کر رہے ہیں, جو اللہ نے وقت دیا ہے, جو ذہانت دی ہے, جو فطانت دی ہے, اس کو ڈیلیور کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ پاک نے کسی بندے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. صرف اور صرف یہ ہے ہمارے ذمے کہ ہم اپنے اندر وہ قوت, وہ انرجی چیک کریں کہ اللہ پاک نے میرے اندر خوبی کیا رکھی ہے, کس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے, اور کس مقصد کو زیادہ میں جلدی سے اچیو کر سکتا ہوں. یہ ضمیر کے اندر سسٹم ہے نا, یہ سب سے بڑی لیبارٹری ہے. اس لیبارٹری کی طرف بھی توجہ دیا کریں تاکہ آپ کی آنے والی نسلوں کی بہتری ہوگی. جب آپ کے گھر کے اندر بہتری آئے گی نا, تو پورا گلی کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. جب آپ کی گلی درست ہوتی ہے تو پورے محلے کے اوپر اس کے اثرات آتے ہیں. جب محلہ ٹھیک ہوتا ہے تو شہر ٹھیک ہوتا ہے. جب شہر ٹھیک ہوتا ہے تو پھر صوبہ ٹھیک ہوتا ہے. جب صوبہ ٹھیک ہوتا ہے کوئی تو پھر ملک ٹھیک ہوتا ہے. جب ملک ٹھیک ہوتا ہے, جس ملک کے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان, جب ملک ٹھیک ہو جائے گا تو دنیا بھر میں ہماری عزت ہوگی. اسلامی کنٹریز اور دیگر جو ممالک ہیں وہ ہمیں واچ کر سکیں گے, ہم سے سیکھ سکیں گے. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا. یہ خواب ہے, یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہے, اس نے کامیاب ہونا ہے. اللہ کرے انشاءاللہ وہ وقت جلدی آئے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.